बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। आज हम बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए उस पर भी हम उस पर बात करेंगे, अपने गेस्ट की राय जानेंगे। आपको पता है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अभी ऑन ग्राउंड तो कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं इस साल बलूचिस्तान में पिछले कुछ महीनों में, तो वो बिल्कुल काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। इस कदर इफ़ेक्टिव थे कि अभी दहशतगर्दाना ना ही ऐसी कोई कार्रवाई हो पा रही है बलूचिस्तान में, ना ही कोई हालात ख़राब कर पा रहा है। लेकिन स्टिल वो कोशिश में लगे हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से हालात ख़राब करने के लिए जुड़े हुए हैं। कभी बैंक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कभी पुलिस थानों को निशाना बनाते हैं, कभी बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस उनको उनके हर इक़दाम में नाकाम बना रही है और उसके तबादले में वो गिरफ़्तार भी हो रहे हैं, वो मारे भी जा रहे हैं और उनके जो कारिंदे हैं वो भी अभी पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में। उस हवाले से आज डिस्कस करेंगे। आगे चल के कुछ दीगर चीज़ें भी आपको बताएँगे कि जो दहशतगर्द अभी पकड़े गए हैं उन्होंने क्या बयानात दिए हैं, जो कि कारिंदे थे फ़ितरत हिंदुस्तान के, उनके बयानात के हवाले से भी बात करेंगे। अपने गेस्ट से उनकी ओपिनियन भी लेंगे। कुछ महारंग एंड कंपनी के हवाले से भी बात करेंगे। जब से वो जेल गए हैं तो उसके बाद सूरत हाल गेस्ट कैसे देखती हैं बलूचिस्तान में और आवाम की क्या राय है, सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुशामदीद। थैंक यू। तानिया, सबसे पहले तो अभी ये जो आज की मैं बात करूँ, एक वाक़या पेश है पंजगूर में। वो बैंक लूटने की कोशिश कर रहे थे कुल 3 अलग मकामात पर। तो इनके इन अमल को कैसे देखती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको नाकाम तो बनाया, लेकिन स्टिल आप अभी क्या समझती हैं कि बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्द तंजीमें कितनी इफ़ेक्टिव हैं? देखिए बुकटी साहब, पहले मस्तूम का बैंक लूटा गया, फिर खुजदार का, बिल्कुल। अभी पंजगूर का, लेकिन जो कि नाकाम हो गई। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। आपको ख़ुद कनेक्शन देख ले, जब से BYC की लीडरशिप अंदर है, इनको फाकों के हालात पड़ गए। तो ये रीज़न है बुकटी साहब कि मज़ीद भी ये अपने लोगों को भी मार रहे हैं, पैसों के पीछे अपने कमांडर्स को भी मार रहे हैं, क्योंकि वो हवाले का सिस्टम था जो इनकी लीडरशिप अंदर है BYC की, उसके थ्रू पैसे आते थे, फंडिंग होती थी। फिर ईरान का बॉर्डर भी बंद हो गया, वो भी एक ज़रिया था इनकी फ़ंडिंग के लिए। वहाँ भी इनके आका बैठे हुए थे जो डॉक्टर अला नज़र है या बशीर ज़ेब है। तो अभी मज़ीद इनके हालात ख़राब होने हैं। और आपको पता है ये मंशियात से लेके हर तरीके के काम काज में ये मुलविस पाए गए हैं, जो हमारे जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द हैं। तो ये है कि मज़ीद भी आप देखेंगे फ्यूचर में ये इसी तरह डाके डालेंगे, लोगों के घरों में घुसेंगे, बैंक्स लूटेंगे, क्योंकि फ़ंडिंग बंद हो गई है। एक तो इनका जो था अफ़गानिस्तान का एक कनेक्शन था, फिर ईरान का था, वो हर रास्ता इन पर अब बंद हो गया है। तो मज़ीद आप फ्यूचर में देखेंगे कि इससे ज़्यादा ये अब लोगों के घरों तक जाएंगे, जो वहाँ के मुकामी हैं वहाँ उनको लूटेंगे। क्योंकि आप देखें सिर्फ बैंक की बात नहीं है ये, आप माजी में देखें ये बलोचों के घरों में घुसे हैं, उनकी ख़वातीन को हरासा किया है, बच्चों को हरासा किया है। तो ये एक रीज़न है कि ज़ाहिर है जब पैसा और फंडिंग बंद हो जाए तो इन्होंने भी तो असला ख़रीदना है, इन्होंने भी तो जो दहशतगर्द कार्रवाई होती है उसमें तो काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये हाँ, अगर BYC की लीडरशिप बाहर आए तो मे भी ऐसा हो कि वापस इनकी फ़ंडिंग और सिलसिला जारी हो। बहरहाल इनका जो सॉफ्ट फेस है वो अंदर बैठा है, इनका जो लीडरशिप है वो अंदर बैठी है। हम सबको पता है कि BYC जो है वो BLA का एक सॉफ्ट फेस है, एक पॉलिटिकल फेस है, और फंडिंग सारी BYC के थ्रू होती रही है। और आप काफ़ी आप देखें अभी जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि हर दहशतगर्द जो है BLA का उसके कनेक्शंस और नेक्सेस BYC के साथ मुलविस पाए गए हैं। तो ये एक रीज़न है कि फिर भी मैं कहूँगी कि अच्छा है कि पंजगूर में जो बैंक का वाक़या हुआ है, हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को मैं इस पे ख़राज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने बैंक का पैसा बचाया, क्योंकि उन्हीं गरीब बलूचों का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये है। बिल्कुल। तानिया, आपने एक बहुत अहम बात की है कि जो BYC की लीडरशिप है वो अंदर है तो हालात बेहतर हैं। अगर ये जो फंडिंग अगर बंद है तो उसका ये भी रीज़न है, वो बाहर आएँगे तो शायद फंडिंग दोबारा से स्टार्ट हो तो कार्रवाइयाँ भी हों और दहशतगर्दी दोबारा से फैले। यहाँ पर मैं ज़रूर आवाम की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, जब से ये जेल में है BYC की लीडरशिप, बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं? क्योंकि आप ख़ुद भी आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि इनके जाने से अमन आ गया है बलूचिस्तान में?
جب سے BYC کی لیڈرشپ اندر ہے امن ہی امن ہے, نہ کوئی روڈ بلاک ہوا ہے, نہ کوئی احتجاج ہوا ہے, نہ کوئی شیشہ ٹوٹا ہے, نہ کوئی پولیس افسر کا سر ٹوٹا ہے, نہ کوئی BMC میں گھس کے کسی نے بدماشی کی ہے, نہ ہی دہشت گردوں کی لاشوں پہ انہوں نے جو تماشا کیا تھا لاسٹ ٹائم جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد. یہ سول ہاسپٹل پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا شاید بشیر زیب مارا گیا, وہ بشیر زیب کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. پھر وہاں پہ انہوں نے ایک نرس کا بھی سر توڑا, ایک پولیس افسر کا بھی سر توڑا, ایمبولینس توڑی, اور وہاں پہ انہوں نے BLA کا نعرہ لگایا سول ہاسپٹل میں. ابھی جب سے یہ اندر ہے, نہ کوئٹہ کا کوئی روڈ بلاک ہے, نہ کوئی احتجاج ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہے, بالکل پیسفل ماحول ہے. اور جب سے یہ اندر ہے آپ دیکھیں ہمارے جو کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہیں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اور 78,000 آپریشنز ہوئے ہیں ابھی تک انٹیلیجنس بیسڈ, جس میں 707 دہشت گرد اس میں مارے جا چکے ہیں, 202 ہمارے سیکیورٹی آفیشلز شہید ہوئے ہیں, اور اس میں 280 عام شہری جو معصوم تھے یا راگیر تھے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم نے کیے ہیں 78,000 آپریشنز, وہ بالکل کامیاب گئے ہیں. اور آپ دیکھیں 707 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان میں سے میجورٹی کا تعلق BYC سے ہے, جو آپ کو BYC کے دھرنوں میں مسنگ پرسنس کے کیمپس میں بالکل نظر آئیں گے. اور کنیکشن آپ کے سامنے ہے کہ ظاہری بات ہے. دیکھیں جب سے لیڈرشپ BYC کے اندر گئی ہے, ایک تو فنڈنگ بند ہو گئی ہے. پہلے یہ بینکس نہیں لوٹتے تھے, نہ یہ عام شہری کو لوٹتے تھے, نہ کسی بلوچ کے گھر میں گھستے تھے. جب سے BYC کی لیڈرشپ اندر گئی ہے, BLA ہو, BLF ہو, BRA ہو, ان کی فنڈنگ بالکل بند ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے بینکس لوٹنے کا, عام شہری کو لوٹنے کا, اس کی اصل وجہ یہی ہے. تو یہ ہے کہ BYC کی لیڈرشپ مزید اندر رہے, اور تاکہ کوئٹہ میں بلوچستان میں سکون ہو, امن ہو, اور جو فضول سلوگنز یہ ریز کرتے ہیں وہ سسٹم اور یہ ختم ہو. بالکل. تنیا یہاں پر دوبارہ سے آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ مارے جاتے ہیں یا پھر پکڑے گئے ہیں. ابھی آپ نے ایک نمبر بھی بتایا 707, تو ان میں ان کا تعلق بعد میں BYC سے ہی پایا جاتا ہے. تو ابھی ایک جو BLF کے کارندے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, ان کے ساتھ وہ انٹروگیشن بھی ہوئے, تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. احمد شاہ ان کا نام ہے, BLF سے ان کا تعلق ہے, اور ایک خاران کے SHO تھے ان کو شہید کیا گیا تھا, ان میں بھی یہ ملوث پائے گئے ہیں. تو ابھی یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ BYC کے بھی ایکٹیو ایک مطلب کارندے تھے. تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ احمد شاہ کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, بالکل, اور احمد شاہ نے کافی انکشافات کیے ہیں کہ اس کو ایک جہانگیر بڑیچ جو کہ پشتون لڑکا ہے اس کے تھرو شاید ٹریپ کیا گیا, اور اس کے تھرو شاید یہ کانٹیکٹس ہوئے, اور یہ بھی اس نے BLA جوائن کی. اور احمد شاہ نے کافی زیادہ انکشافات اپنے اس میں کیے ہیں کہ وہ BYC کی ریلیز میں دھرنوں میں باقاعدہ ایک اہم رکن تھا. وہ BYC کے دھرنوں میں بیٹھتا تھا اور ریپرزینٹ کرتا تھا BYC کو. اس کے علاوہ اس نے جو کلات میں سنیچنگ ہوئی تھی ویپنس کی, اس نے کہا آپریشن بام میں بھی میں ملوث تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ پولیس پہ شاید کوئی حملہ ہوا تھا SHO پہ, قاسم پہ, اس کی ابڈکشن میں, کڈنیپنگ میں یہ بالکل ملوث تھا, اور قتل بھی اس نے کیا. تو اس نے کافی زیادہ چیزیں بتائی ہیں ہمیں. آپ دیکھیں گے ینگسٹر ہے, وہ ایک ینگ لڑکا ہے, کس طرح بلوچ یوتھ کو برین واش کیا جا رہا ہے, کس طرح بلوچ یوتھ کو جو BLA ہے وہ پہلے منشیات کی طرف راغب کرتی ہے, انجیکشنز ان کو لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی سنسیشنز بالکل ختم ہو جائیں, اس کے بعد پھر ان سے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہے. تو بلوچ یوتھ کس طرف جا رہا ہے, تو ہمیں چاہیے, ریاست کو چاہیے بلوچ یوتھ پہ انویسٹ کرے. اگر دہشت گرد منشیات انویسٹمنٹ ہے نا, وہ منشیات کے تھرو بلوچ یوتھ کو ٹریپ کر رہے ہیں, وہ منشیات کے تھرو بلوچ لڑکیاں جو ہیں جو ان کو ٹریپ کر رہے ہیں. تو یہ آپ خود سوچیں. وہ بھی آپ دیکھیں جو ویڈیو آئی ہے وہ سامنے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ اس کی باتوں سے کافی چیزیں سامنے آئی ہے کہ BYC کے جتنے بھی ریپریزنٹیوز ہیں وہ BLA جوائن کر کے پھر آپ دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور احمد شاہ نے اب مزید بھی انکشافات کرنے ہیں. یہ تو ایک ویڈیو تھی, مزید بھی اس نے کنیکشنز اور نیکسس بتانے ہیں کہ کیسے کیسے کارروائیاں کرتے رہے ہیں, اور کیسے آپریشن بام میں اس نے
ایک رول پلے کیا، اور اس کا پکڑ جانا اور اس کو اس طرح اریسٹ کرنا، یہ بھی ہماری سیکیورٹی آفیشلس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں پھر کہوں گی بلوچ یوتھ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، بلوچ یوتھ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، منشیات پہلے ان کو منشیات پہ لگا کے اس کے بعد دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ریاست پاکستان کو چاہیے کہ جتنا انویسٹمنٹ ہو سکے آپ بلوچ یوتھ کے لیے کریں، تاکہ وہ دہشت گردی کی طرف ان کا دماغ ہی نہ جائیں۔ بالکل تنیا، آخر میں ایک چھوٹا سا کویشچن کروں گا، اس کے بعد پوڈ کاسٹ بھی اینڈ کر دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں بلوچستان میں، ان کا رول کیا ہے؟ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ان کو پکڑ رہی ہیں، لیکن جو ایم پی ایز ہیں بلوچستان حکومت کے، ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ اپنے روایات کی بھی پاسداری نہیں کر پا رہے، نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف کھل کر بات کر پا رہے۔ ہاں، سی ایم بیچارے آ جاتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، ان کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، ان کے جو بھی حادثات وہ کرتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں، بعد میں وارننگز بھی دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے بھی وہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو دیگر سیاسی پارٹیاں یا پھر ان کے جو کارکن ہیں اس میں حکومت میں بیٹھے ہیں، یا پھر کسی بھی طریقے سے افیلیشن ہے حکومت کے ساتھ، وہ تو خاموش رہتے ہیں۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو بلوچستان کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ وہ ریاست کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ وہ مجھے لگتا ہے ان کے وہ اتنے خستہ جو حالات ان کے نظر آ رہے ہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ آپ اپنے ریپریزنٹیوز ہیں، آپ چاہے اپوزیشن میں ہو یا دوسری پارٹی ہو، وہ تو ان کو نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نیریٹو کیسے بلڈ کرنا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کی حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بلوچ یوتھ جو دہشت گردی کی طرف جا رہی ہے ان کو کیسے روکنا ہے، نہ وہ بلوچ روایات کی بات کرتے ہیں۔ بلوچ لڑکیاں روز خودکش بمبار بن کے خود کو اڑا رہی ہے، بلوچستان اسمبلی اس پہ خاموش ہے۔ بلوچ لڑکیاں بی ایل اے کے کیمپس میں جا رہی ہیں، ٹریننگز لیتی ہیں 6 مہینے، بلوچستان اسمبلی خاموش ہے۔ ان کو بلوچستان اسمبلی میں اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ آپ ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بنائیں، ایک بنگلے سے 10 بنگلے بنائیں، اور اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ آپ رولکس خریدیں اور پہننا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے نہ خود کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں، نہ آپ بلوچستان کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں، نہ آپ بلوچستان کو ایز اے ریپریزنٹیٹیو آپ فیل ہو چکی ہیں، نہ آپ نیریٹو بلڈ کر سکیں ان 3 سالوں میں۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ہے، اٹ از اے فیلئر آف دی، میں کہوں گی کہ بلوچستان اسمبلی کا اس میں فیلئر ہے۔ آپ کبھی ان کی اسپیچز سنیں، ان کو بات کرنی نہیں آتی، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ریاست کو کیسے ڈیفینڈ کریں، ہم ان دہشت گرد جو روز حملے کر رہے ہیں، ہم ان کے اگینسٹ کون سی بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا کام ہے کہ اپنا نیریٹو، اسٹرانگ نیریٹو بلڈ کریں، اپنے بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد میں لیں اور ان کے ساتھ لے کے چلے۔ دیکھیں، بلوچستان کو آپ بدماشی سے نہیں چلا سکتے، وہ قبائلی سسٹم ہے، آپ نے لچک سے چلانا ہے بلوچستان کو۔ جب تک آپ میں لچک نہیں ہوگی، یہ نہیں چلنا آپ سے بلوچستان۔ تو ہم نے بلوچستان اسمبلی میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بٹھایا کہ آپ کاٹن کا سوٹ پہن کے پرفیوم لگا کے بیٹھ جائیں اور صرف ٹک ٹاک بنائیں، یا تو پھر سوشل میڈیا پہ آپ اپنی نمائندگی کریں ٹک ٹاک کے تھرو۔ آپ اگر ریپریزنٹیٹیو ہیں، مجھے بتائیں، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ان سے بات کرنے آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایکیومن ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہ انٹلیکٹ ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے۔ تو آپ نے جو ریپریزنٹیوز بلوچستان اسمبلی میں بٹھائے ہیں، میں ان کے ساتھ نہ بیٹھوں کیونکہ ان کے پاس ایکیومن ہی نہیں ہے، تو کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آ کے ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ تو جو ابھی ریپریزنٹیشن ہے، میں بالکل بھی امپریس نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، سرفراز بگٹی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک الون کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یو کی ناٹ گرو الون، یو نیڈ اے گڈ ٹیم ٹو ورک ود یو۔ تو یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ 3 سال سے کیا کر رہے ہیں بلوچستان اسمبلی میں۔ میں نے کوئی نیریٹو نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلڈ کیا ہو، اور ان کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں، اپنے نیریٹو بلڈنگ پہ کام کریں، اعتماد میں لیں، اپنے عوام کو اعتماد میں لیں۔ جو حالات بلوچستان کے ابھی ہیں اور جو ہم بات کرتے ہیں، جو بلوچ یوتھ جس طرف جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ بالکل تانیہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی، جو حالیہ دنوں میں واقعات پیش ہیں بلوچستان میں، اس حوالے سے بھی بات کی اینڈ پر، جو ایک سیاست دان کا بلوچستان سے جس کا تعلق ہو، یا پھر بلوچستان اسمبلی جو ہے وہاں پر بیٹھے ایم پی ایز کا کیا رول ہے، وہ کس طریقے سے کام کر بھی رہے ہیں، یا پھر ان کی کارکردگی کیسی ہے،
اس پر بھی کافی انہوں نے اچھے سے بات کی ہے اور چیزیں ڈیفائن کی ہیں اور کچھ سجیشنز بھی دی ہیں. تو امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.